अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले तो आज उन तमाम लोगों को बहुत बहुत मेरी तरफ से ईद मुबारक, जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ जहाँ भी आज ईद उल अज़हा सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उनको दिल की अथाह गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह करे कि आपकी अल्लाह ताला कुर्बानी कबूल करे, आपकी इबादत कबूल करे और आपके लिए आफ़ियत वाला मामला रखे, आपके ऊपर अपनी रहमत करे। तो आप सब के लिए ढेरों दुआएं हैं, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल पाकिस्तान में भी ईद उल अज़हा मनाई जाएगी और आज कई ममालिक में जहाँ पे मनाई जा रही है वहाँ पर इसके जो रिवायती रंग हैं वो दिख रहे हैं। और ख़ास तौर पर वो पाकिस्तानी जो कि दूसरे ममालिक में इस वक्त हैं और ईद की खुशियाँ मना रहे हैं, तो उन्हें बहुत बहुत ईद मुबारक। क्योंकि जब आप मुल्क से दूर होते हैं तो उस वक्त ऐसे मौक़े पर ख़ास तौर पर अपना वतन बहुत याद आता है, क्योंकि आपको याद आता है कि आप रिवायती तौर पर जब ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं, जो आस पड़ोस मोहल्ले के लोग बुज़ुर्ग जिस तरह से मिलते हैं और फिर एक फेस्टिविटी का जो एलिमेंट आपको अपने मुल्क में नज़र आता है, वो ज़ाहिर है दूसरे ममालिक में नज़र नहीं आता। तो बड़ी लिमिटेड सी कम्युनिटी होती है वहाँ पर, जहाँ पर आप लोग आपस में सेलिब्रेट भी कर लेते हैं खुशियाँ, लेकिन ज़ाहिर है जो अपने वतन का इस मौके के ऊपर एक मोहब्बत का जज्बा है वो ज़्यादा खुलकर सामने आता है, तो मिस भी इंसान ज़्यादा करता है। इस चीज़ को हम बिल्कुल अंडरस्टैंड करते हैं और ख़ास तौर पर वो लोग जो कि किसी मजबूरी की वजह से जो है वो मुल्क से दूर हैं, तो उनके लिए ख़ास तौर पर दिल जो है वो इस मौके के ऊपर काफ़ी उदास होता है। तो बहरहाल जी, अल्लाह ताला आप लोगों की मुश्किलें आसान करे, जो किसी मुश्किल की वजह से वहाँ पर हैं और जो अपनी चॉइस से वहाँ पर हैं वो वहाँ खुश रहें। आप सब के लिए ढेरों नेक तमन्नाएं और ढेरों दुआएं हैं। तो आज पाकिस्तान में एक रोज़ कबल आखिरी ये दिन है जिसमें आज ख़रीदो फ़रोख्त भी हो रही है बकरा मंडी में, और बहुत से लोग जो है आज भी कोशिश कर रहे हैं कि कोई जानवर ऐसा मिल जाए मुनासिब दाम में जिसको वो कुर्बान कर सकें और सुन्नत इब्राहिमी अदा कर सकें। लेकिन इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा जिसको कहा जाए कि मंडी के रेट ज़्यादा है। वैसे आप कहेंगे कि ये तो बड़ा रिवायती जुमला है और ये हमेशा ही कहा जाता है। ये बात दुरुस्त है, क्योंकि हर साल ही पहले से ज़्यादा मंडी के रेट होते हैं, पहले से ज़्यादा आपको महंगाई नज़र आ रही होती है। तो इस वजह से ज़ाहिर है हर साल ही ये जुमला बड़ा मौके के मुनासबत से ही लग रहा होता है। लेकिन मैं इस दफ़ा ये ख़ास तौर पर इसलिए बात करूँगी कि मुझे उसका डिफरेंस ज़्यादा नज़र आया। जो पहले हम देखते हैं कि अगर कोई एक आध जानवर अगर आपको कोई 50-60 में मिलता था, तो अगली ईद पर आपको अगले साल तक वो आपको बकरा मंडी में भी 60-70 में मिल जाएगा। लेकिन इस दफ़ा डिफरेंस इतना ज़्यादा था कि वो जानवर जो आपको 50-60 में मिलता था वो अब आपको 80-90 में मिल रहा है। इतना ज़्यादा डिफरेंस जो है वो आपको दिख रहा है। ये मैं छोटे जानवर की बात कर रही हूँ, बकरा या दुम्बा वगैरह। और अगर यानी जो दरमियाने साइज़ का, छोटे साइज़ का, अगर बड़े साइज़ का आप बात करें वो तो फिर डिमांड ही उनकी 1.5 लाख है, उससे भी ज़्यादा बाज़ौकात। और जो बैल अगर आप ले रहे हैं या बछड़ा ले रहे हैं, तो उसमें भी आमतौर पर आपको बिल्कुल जो छोटे साइज़ का जानवर था वो आपको अगर मिल जाता था 1.5 में, 1.25 लाख में, वो आपको शायद लग रहा हो मैं कम रेट बता रही हूँ आपको, लेकिन मैंने पिछले साल वाकई इस रेट पे जो है वो बछड़ा लिया था। लेकिन अब की बार आपको कोई भी छोटे से छोटा जानवर भी जो है, यानी बछड़े में कोई छोटा जानवर भी आपको इस रेट में नहीं मिलेगा। और हर कोई आपको 2.5 लाख, 2.25-3 लाख इस तरह की जो है वो डिमांड कर रहा है, और उसमें फिर ज़ाहिर है 10-20 हज़ार बारगेनिंग के भी होते हैं। तो इस दफ़ा मुझे भी पर्सनली महसूस हुआ कि बहुत ज़्यादा मंडी की कीमतें थीं। और अब आखिरी दिन आई डोंट नो, क्योंकि मैंने तो फिर जो है एक परसों जाके मैंने ले लिया था जानवर। उसके बाद अब आखिरी दिन कितनी मंडी टूटी है, क्योंकि ज़ाहिर आखिरी दिन फिर लोग इसलिए भी थोड़ा सा रेट गिरा देते हैं कि चलें अब जो बिक रहा है निकल जाए जानवर, वापस क्या अपने आबाई इलाकों में लेके जाना है, अब इसको यहीं पे बेच के जाएं। तो बाज़-औक़ात और 5-10 हज़ार का फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन इस दफ़ा जो मैंने देखा कि लोग काफ़ी मुश्किल में थे, जो लेने आए हुए थे वो भी बहुत मुश्किल में थे, क्योंकि जो उनके पास बजट था उसमें उस तरह से उन्हें मुनासिब जानवर नहीं मिल रहा था। और जो व्यापारी थे जब उनसे इस बारे में बहस करते थे तो वो बेचारे अपनी जगह सच्चे नज़र आ रहे होते थे, क्योंकि वो भी ये कह रहे होते थे कि जो पहले हम जानवर को पालते थे, उनको जो खुराक मुहैया करते थे, जो उनके लिए सहूलतें होती थी, वो उस लिहाज से अब इतनी ज़्यादा महंगाई ओवरऑल हो गई है कि ज़ाहिर है उन्होंने उसमें अगला जानवर भी पालने हैं अगले साल के लिए, और अपने जो ज़ाहिर है मामलात ज़िंदगी हैं वो भी चलाने हैं, उनको भी कुछ बचत होगी तो वो ज़ाहिर है अपनी मेहनत वसूल करेंगे। तो उनके लिए भी बड़ी मुश्किल है। जब ओवरऑल महंगाई इतनी हो जाती है, चीज़ों के रेट इतने ज़्यादा हो जाते हैं, तो हर किसी के लिए भी जो है उसको
مینیج کرنا اور اس کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس دفعہ جو ایون سفید پوش طبقہ تھا, جو میرا کہنے کا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ جو سفید پوش طبقہ تھا, جو آپ کی مڈل کلاس تھی, وہ زیادہ بڑھ چڑھ کر قربانی کرتے ہیں, بکرا لے لیتے ہیں, ہر کوئی فیملی بکرا لے لیتی ہے, اور وہ جو ہے ایک اس میں سنت ابراہیمی بھی ادا کر لیتے ہیں, اور اس کے ساتھ یہ کہ وہ خود بھی کھل کے ذرا کھا پاتے ہیں گوشت, اور اس کے علاوہ وہ ظاہر ہے باقی جو ان سے غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی بانٹتے ہیں. تو اس طرح ایک آپ کا جو سلسلہ تھا وہ چل رہا ہوتا تھا. اس دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ جو آپ کا وہ طبقہ جو ایک آدھ بکرا افورڈ کر لیتا تھا بیچارہ, وہ بھی اب بالکل اس کی بھی آپ سمجھ لیں قوت خرید ختم ہو چکی ہے. ایک تو یہ کہ وہ یا تو وہ خود پورا بکرا اس طرح یعنی 70-80 ہزار کا ایک درمیانہ سا بکرا افورڈ نہیں کر پا رہا, اور دوسری بات یہ کہ اس کے اپنے لیے بھی یہ مشکل ہے کہ وہ کسی طرح وہ بھی دوسرے کی طرف دیکھ رہا ہے کہ اس کو بھی کہیں سے گوشت آ جائے تو زیادہ بہتر ہے. تو اس طرح کی میں نے اس دفعہ بہت بے بسی دیکھی ہے لوگوں میں. یہ تو قربانی کے جانوروں تک کا حال تھا. ہاں, جو آپ کی ایک ایلیٹ کلاس ہے جو کہ بہت تھوڑی سی ہے, ان کو فرق نہیں پڑتا, وہ 4 لاکھ کا بھی بیل لے لیتے ہیں, وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے 15-15 20-20 لاکھ کے بھی جانور لے لیتے ہیں, اس سے بھی زیادہ لوگ لے لیتے ہیں, اور اس کا عذر یہ بتایا جاتا ہے کہ جی شوق کی بات ہے, جی خوبصورتی کی بات ہے. لیکن اس سے ہوتا یہ کہ اوور آل مارکیٹ کے ریٹ پہ بھی فرق پڑتا ہے. پھر آپ منڈی چڑھا دیتے ہیں جب آپ ایکسٹرا پیمنٹ کرتے ہیں اپنی شوشا کے لیے اور دوسروں کو بتانے کے لیے جی ہم نے اتنا مہنگا جانور لیا, تو اوور آل باقی جو بیوپاری ہیں ان کا بھی دماغ خراب ہوتا ہے, اور پھر منڈی کے ریٹ جو ہیں وہ تھوڑے اور بڑھ جاتے ہیں. تو اس چیز نے بھی کہیں نہ کہیں متاثر ضرور کیا ہے. لیکن بہرحال اب صورتحال یہ رہی ہے کہ جہاں لوگوں کے لیے قربانی کے جانور خریدنا مشکل رہا, وہیں جو عید کی جو شاپنگ ہے جو عام طور پر چھوٹی عید میں زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے, بڑی عید پہ بھی لوگ کرتے ہیں ظاہر ہے, لیکن اس دفعہ ہم نے یہ دیکھا کہ چھوٹی عید پر بھی جو قوت خرید تھی وہ بہت کم رہی. اوور آل جو فیکٹس اس کے آئے سامنے, فگرز آئے, اس سے پتہ چلا کہ آپ کی جو عید شاپنگ ہے, جو پہلے جب پاکستان ایک نارمل ملک ہوا کرتا تھا تو اس وقت کے جو پرسنٹیج ہے وہ اس کی نسبت 30% وہ کم ریشو ہوئی. اور اگر میں بڑی عید کی بات کروں تو ویسے ہی بڑی عید پر اکثر تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو قربانی کی عید ہے, لہٰذا فوکس رکھو کہ جی قربانی کا جانور اچھا مل جائے. کپڑے وغیرہ پہ لوگ نہیں بھی اتنا دھیان کرتے, زیادہ سے زیادہ بچوں کے بن جاتے ہیں, یا تھوڑا بہت کوئی دیکھ لیتا ہے کہ جی اگر ہاتھ کھلا ہے تو چلو جی اپنے بھی کپڑے بنا لیے. لیکن اس دفعہ مجھے اس ٹرینڈ میں بھی بہت کمی نظر آئی, کیونکہ میں بچوں کے کپڑے لینے کے لیے جب مارکیٹ گئی تو میں نے دیکھا کہ مارکیٹس میں اس طرح رش نہیں تھا, اور لوگ مجھے اس طرح جیسے آپ کو ایک ذوق شوق سے خریداری کرتے نظر آتے ہیں وہ چیز مجھے دکھ نہیں رہی تھی. تو میں یہ کہنے میں بالکل اب یہ میں بغیر کسی مبالغہ آرائی کے بات کر رہی ہوں کہ لوگوں کی واقعی ہی قوت خرید بالکل ختم ہو چکی ہے, اور جو آپ کا خاص طور پر مڈل کلاس طبقہ اور غریب طبقہ ہے وہ بالکل پس کے رہ گیا ہے. جتنی مرضی یہ لوگ آ کے معیشت کے دعوے کر لیں, جو مرضی یہ لوگ بھنگڑے ڈال رہے ہیں کہ بڑے انہوں نے کوئی اسٹیبلٹی لے آئے معیشت کی, 0/0 ہے. اور یہ اب جو میں نے آپ کے سامنے بات چیت کی ہے یہ تو میں نے وہ اپنا آپ کو ایکسپیرینس شیئر کیا ہے جو کہ ہر کوئی ظاہر ہے آپ لوگوں میں سے بھی کر رہا ہے اس وقت, باہر جا کے دیکھتا ہے, بات کرتا ہے. اور میں اس لیے یہ بہت اوتھینٹک طریقے سے آپ سے بات کر سکتی ہوں کیونکہ میں پچھلے 10 سے 12 سال سے اپنا جو قربانی کا جانور ہے وہ خود خرید کے لاتی ہوں. مطلب میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جاتی ہوں, پاشا صاحب اور میں ہم جاتے ہیں اور ہم مل کے جانور پسند کرتے ہیں اور خرید کے لاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی پہلی دفعہ منڈی گئی ہوں اور مجھے پتہ نہیں تھا, اس لیے مجھے پچھلے 10 سال سے اب تک کا جو ایک ٹرینڈ ہے قیمتوں کا وہ مجھے اچھے سے سمجھ ہے کیونکہ میں خود خریداری کرتی ہوں جانور کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس لیے میں یہ بات کر رہی ہوں کہ مبالغہ آرائی کے علاوہ یہ بات ہے کہ اس دفعہ واقعتاً بہت زیادہ ڈفرینس تھا پچھلے سال کی نسبت, اور یہ میں نے خود بھی ایکسپیرینس کیا کہ میرے لیے بھی ایون جو ایک میں نے بجٹ رکھا تھا قربانی کا, مجھے بھی اس میں کچھ نہ کچھ اضافہ کرنا پڑا, اور اس کے باوجود بھی میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں کو بہت دل سے راضی ہو کر بہت کوئی زبردست جانور لے کے آ گئی, بلکہ مجھے لگا کہ بس میں نے ایک کمپرومائز کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ بس قبول فرمائے, نیت کی بات ہے. تو بس یہ کہہ کے جو ہے وہ ایک معاملہ کیا, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر رحم فرمائے. یہ تمام باتیں صرف محض باتیں نہیں ہیں, یہ صرف کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کہیں سنی چیزیں ہیں یا کوئی پرسنل ایکسپیرینس ہے, بلکہ اگر آپ اس کو اوور آل بھی دیکھیں تو آج ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے اور یہ ورلڈ بینک کے فگرز ہیں, اور ان کے مطابق پاکستان میں 44.7% لوگ جو ہیں وہ غریب ہو چکے ہیں, خط غربت سے نیچے آ گئے ہیں. اور اگر میں آپ کو اس کا آسان ترجمہ بتا دوں تو اگر پاکستان کی آبادی اس وقت 25 کروڑ ہے
تو 11 کروڑ تقریباً لوگ ایسے ہیں جو کہ خط غربت سے نیچے آ گئے ہیں. اور جب ہم خط غربت سے نیچے آنے کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے اپنا پیٹ بھرنا بھی مشکل ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ صرف وہ یہ بات نہیں ہے کہ جی وہ بہت اچھے اسکولوں میں نہیں پڑھا پا رہے یا وہ بڑی کوئی لگژری لائف نہیں جی پا رہے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ غریب ہو گئے یا وہ عید کے کپڑے نہیں خرید پا رہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اپنا بریڈ اینڈ بٹر مینیج کرنا مشکل ہو چکا ہے، جن کے لیے اپنی 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو چکا ہے. تو آپ سوچئے کہ 25 کروڑ میں سے 11 کروڑ صرف یہی ہیں، اور اس میں سے پھر اگلے جو آپ کے 8 سے 12 کروڑ لوگ ہیں وہ تقریباً وہ لوگ ہوں گے جو آپ کہتے ہیں کہ جی بالکل سفید پوش طبقہ ہے، کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، بڑی مشکل سے اپنی گزر اوقات کرتے ہیں اور کسی بھی طرح ایک چیز بجٹ کو کم کر کے کوئی دوسرا چیز کا کام جو ہے وہ بڑھاتے ہیں آگے. تو اس طریقے سے وہ بیچارے سفید پوش لوگ ہیں. تو یہ وہ آپ کے لوگ آ جاتے ہیں، اور آخر میں بہت ہی کم وہ رہ جاتے ہیں جو کہ امیر کبیر لوگ ہیں یا ایلیٹ کلاس ہے، اور جو ان تمام لوگوں کے ٹیکسوں کے پیسوں پہ پل بھی رہے ہوتے ہیں، اور جو اپنے بڑے بڑے بزنسز بھی چمکاتے ہیں، ان کو سبسڈیز بھی ملتی ہیں، ان کے لیے تمام مراعاتیں اور رعایتیں بھی ہوتی ہیں. تو یہ جو ہے وہ آپ کو ایک اس وقت واضح نظر آتا ہے. یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کہہ رہی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ آفیشیل فگرز ہیں جو بتا رہے ہیں کہ یہ ہوا ہے. اور یہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا، مائنڈ اٹ. میں نے آج ابھی ایک گراف دیکھا ہے، میں کوشش کرتی ہوں آپ کو میں دکھا بھی سکوں، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رجیم چینج کے بعد سے کس تیزی کے ساتھ جو آپ کی غربت کی سطح ہے وہ زیادہ بلند ہوئی ہے. پچھلے 3 سالوں میں جو آپ کا اس وقت معیشت کا کباڑا نکلا ہے، پچھلے 3 سالوں میں آپ کی جو گروتھ ہے وہ 2% بھی نہیں رہی، جو آپ کی GDP ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا مہنگائی ہے وہ آپ نے دیکھا 38% تک بھی گئی اس کی شرح جو ہے. اب وہ شرح تو کہیں جا کے رک گئی ہے، لیکن جو چیزوں کی قیمت آپ پچھلے 1 یا 1.5 سال سے کمپیئر کریں تو وہ تقریباً آپ کو ڈبل نظر آتی ہے، اور کچھ چیزوں میں تو ایون ٹرپل نظر آتی ہے. اور وہ اپنی جگہ پہ اب جا کے ایک جگہ پہ رک گئی ہے، لیکن رک تو گئی ہے لیکن وہ آلریڈی پہلے کی نسبت 1 سال کی نسبت ڈبل پرائس پر ہے. تو وہ رک اس لیے گئی ہے کہ لوگوں نے اب خریدنا چھوڑ دیا، اس کی اب ڈیمانڈ جو ہے وہ ختم ہو کے رہ گئی ہے، کیونکہ اب لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے. تو یہ جو ہے وہ ایک المیہ ہے اس وقت. GDP بھی آپ کا کم ہوا ہے، اور آپ کی 44.7% جو آبادی ہے وہ خط غربت سے نیچے چلی گئی ہے. یہ رجیم چینج کا تحفہ ہے آپ کو. یہ وہ ٹائم تھا، اس سے پہلے جو پچھلا ٹائم تھا پچھلے 3 سال کا 2018 سے 22 تک کا، تو اس میں جو آپ کی غربت کا گراف ہے وہ یوں نیچے کی طرف جا رہا ہے کہ آہستہ آہستہ پاورٹی ایویلیشن ہو رہی تھی، یعنی کہ غربت میں کمی آ رہی تھی. لیکن اس کے بعد پھر یوں وہ اوپر گیا ہے راکٹ کی طرح کہ پتہ چل رہا ہے کہ غربت میں اضافہ ہوا ہے. وجہ آپ کی ایک تو ظاہر ہے ایک عدم استحکام جو ملک کو آپ نے دیا، اور اس کے بعد جو آنے والی حکومت تھی اس کی بالکل ایک نا تجربہ کاری، بدنیتی، اور وہی پرانے طریقوں سے کوشش کرنا، جعلی طریقے سے معیشت کو بہتر کرنے کی کوشش، جس میں اور بیڑا غرق ہوا. اور اس کے نتیجے میں اب صورتحال یہ ہے کہ بالکل ٹوٹلی آپ کی سرمایہ کاری پچھلے 3 سالوں میں 0 ہے. 1 روپیہ بیرونی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آئی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ جو آپ کی معیشت چل رہی ہے وہ کس بات پہ چل رہی ہے کہ یا تو آپ نے بہت سارے ٹیکسز لگا کے لوگوں سے ریونیو اکٹھا کر لیا، یا آپ نے لون لے لیا، یا آپ نے جو آپ کے پہلے سے لیے ہوئے قرض ہیں ان کو واپس کرنے کے بجائے ان کو تھوڑا سا اور رول اوور لے لیا، یعنی کہ تھوڑی اس کی میعاد بڑھا لی، تھوڑا اس میں رعایت لے لی. تو اس طرح کرا کے جو ہیں وہ آپ کی معیشت کو دھکا لگایا جا رہا ہے، جبکہ اصل میں پیچھے معاشی پلان کچھ بھی نہیں ہے. معاشی پلان ان کا یہی ڈھکوسلے نکلتے ہیں آخر میں کہ جی یہ فلاں ملک کی اتنی سرمایہ کاری آ جائے گی، وہ یادداشتوں پہ دستخط ہو گئے، اب یہ جی ایک نیا ڈھکوسلا ہے کرپٹو کرنسی کا، جی اس میں بڑا آپ کو بڑا کوئی معیشت کا فائدہ ہو جائے گا، اب یہ کوئی مدنیات نکل آئیں گی اربوں روپے کی، اب کوئی ایسے ہوائی قلعوں کے پیچھے آپ کو لگایا ہوا ہے. ویژن جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، 0/0 ہے. تو یہ ہوا ہے جب سے یہ آپ کے تجربہ کار لوگ آئے. یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ اگر اس ملک میں رہتے ہیں آپ کو خود پتہ ہے کہ آپ کی جیب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور آپ کس طریقے سے اپنا گزر بسر کر رہے ہیں. آپ کے بجلی کے بل کتنے % اضافے میں جا چکے ہیں، آپ کے بچوں کی فیسیں کتنی بڑھی جا چکی ہیں، آپ کے جو دیگر کھانے پینے کے اخراجات ہیں وہ کس قدر زیادہ ہو چکے ہیں. آپ کا فیول جو اگر آپ بائک میں ڈلواتے ہیں یا کوئی گاڑی میں ڈلواتا ہے تو اس کے اوپر اس کو کتنا زیادہ جو ہے اس کی جیب کے اوپر بوجھ آیا ہے.
تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو میں آپ کو کیا بتاؤں, آپ کو خود پتہ ہے جو بھگت رہے ہیں. تو یہ جو ہے اب چیزیں آگے بجٹ آنے والا ہے اور زیادہ تیاری کر لیں, کیونکہ خبر یہی ہے کہ جو بجٹ ہے اس میں مزید آپ کے ساتھ کافی زیادہ ٹیکسز میں اضافہ کر کے مزید آپ کو چھری تلے روندا جائے گا. تو پہلے تو ایک قربانی ہوگی جو جانوروں کی قربانی ہے, اور اس کے بعد پھر اگلی قربانی ہونی ہے جو کہ غریب عوام کی قربانی ہونی ہے, اور ان کے اوپر ٹیکسوں کی جو چھریاں چلنی ہیں وہ آپ دیکھیے گا, کیونکہ IMF کی شرائط اس دفعہ اور بھی زیادہ سخت ہیں, اور ہمیشہ کی طرح یہ حکومت یہی کرے گی کہ اپنے عللے تللے بند نہیں کرے گی. سارا جو بوجھ ہے وہ آپ کے عام صارف کے اوپر جائے گا, عام شہری کے اوپر جائے گا, چاہے وہ ماچس کی ایک ڈبی خریدے, چاہے وہ ایک چھوٹا موٹا ٹوتھ پیسٹ صابن خریدے, اس کو ہر چیز پہ ٹیکس دینا ہے. ایون آپ نے اگر اب جا کے اپنے ATM کارڈ سے پیسے نکلوائے ہیں تو اس میں بھی اس قدر ٹیکس ہے. اب جو خبریں آ رہی ہیں, جو تجویزیں آ رہی ہیں, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں. تو ظاہر ہے جب حتمی طور پہ بجٹ سامنے آئے گا تو پتہ لگے گا کہ جناب اگر آپ 1 لاکھ روپیہ ATM کے تھرو نکلواتے ہیں تو آپ کو تقریباً اس کے اوپر 1200 روپیہ جو ہے وہ دینا پڑے گا صرف ٹیکس قیمت میں, کہ جو آپ نے نکلوایا ہے, جو اس سروس کا آپ کو دینا پڑے گا. اسی طریقے سے اگر آپ اس کو اگر آپ کم کر لیں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ 50,000 نکلوا رہے ہیں تو 600 روپیہ جو ہے آپ کا وہ صرف اسی مد میں نکل جائے گا کہ جی آپ نے پیسے نکلوائے تو نکلوائے کیوں, جو کہ آپ کے اپنے پیسے ہیں. تو اسی طرح سے آپ اگر پیٹرول ڈلوا رہے ہیں, اس کے آپ اگر کیش میں پیسے دے رہے ہیں تو اس کیش کو بھی انہوں نے حوصلہ شکنی کرنی ہے. اس کے لیے جی اب وہ بھی یہ تجویز ہے کہ جو کیش میں پیسے دے گا اس کو 3-4 روپے ایکسٹرا دینے پڑیں گے. اور پیٹرولیم لیوی ویسے ہی 100 روپے اس دفعہ رکھی جا رہی ہے, جو آلریڈی 70-80 روپے آپ سے لیے جا رہے ہیں صرف ٹیکس کی مد میں 1 لیٹر پیٹرول کے اوپر, وہ اب بڑھ کر مزید 100 روپے تک جائے گا. تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ فیول پرائز کے ساتھ کیا ہوگا. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کے اوپر مزید جو غریب آدمی ہے اس کے لیے پریشانی ہے, لیکن اس کا حل کیا ہے, اس کا حل کسی کے پاس کوئی خاص سمجھ میں نہیں آتا. تھوڑی سی بات پولیٹیکل منظر سے کر لیتے ہیں. ایک تو جی آپ کو بتا دیں کہ ایک بہت بڑی تحریک کا جو حوالہ عمران خان صاحب دے رہے ہیں, اس کے لیے عمران خان صاحب نے کافی حد تک جو اپنا ایک سکیچ ہے, جو خاکہ ہے, وہ اپنے لیڈرز کے ساتھ شیئر کر لیا ہے. اور یہ انہوں نے پہلے بھی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا سلمان اکرم راجہ اور عمر ایوب صاحب کی ڈیوٹی بھی لگائی ہے, تو امپلیمنٹیشن ان کے تھرو ہوگی. لیکن انہوں نے واضح طور پر یہ بتا دیا ہے کہ اس میں جو تمام ان کا سکیچ ہے اس کے مطابق تمام جو لیڈرز ہیں, ٹکٹ ہولڈرز ہیں, ان کو پرفارم کرنا ہوگا. اور اب جزا اور سزا والا معاملہ پارٹی کے اندر بھی ہوگا. جو لوگ اب عوام کو موبیلائز نہیں کریں گے یا جد و جہد میں حصہ نہیں لیں گے, پریکٹیکلی کہیں چھپ چھپا کے بیٹھیں گے, ان کو اگلی دفعہ کوئی ٹکٹ نہیں ملے گا اور کسی طرح کی بھی ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی. تو عمران خان صاحب بالکل آر یا پار والا معاملہ جو ہے وہ لے کے چل رہے ہیں, اور انہوں نے اب جو اس کا ایک اوور آل سکیچ ہے وہ بھی تقریباً تیار کر کے اپنے لیڈرز کے ساتھ شیئر کر لیا ہے. یہی آپ کو اگلے یعنی عید کے بعد کچھ دنوں کے بعد ہی, فوراً تو نہیں ہم یہ کہہ سکتے, لیکن کچھ دنوں کے بعد آپ کے ساتھ یہ چیزیں جو ہے وہ باقاعدہ طور پر شیئر ہونا شروع ہو جائیں گی. اور دوسری طرف جو ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ہے, کیونکہ ان کی طرف سے بھی بڑے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں. اچانک سے انہوں نے صدر صاحب نے جنوبی پنجاب صوبے کا بھی ذکر کر دیا ہے. اگر آپ ان کے رہنماؤں کے سٹیٹمنٹس دیکھیں تو انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب یہ جو نون لیگی ہیں یہ فارم 47 والے ہیں, انہوں نے کتنے سیٹیں جنون جیتی ہیں. تو یہ بہت زیادہ اب آپ کو وہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, جس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ بیسکلی پنجاب میں جو پیپلز پارٹی کی سپیس ہے اس کو بڑھانے کی ایک طرح سے کوشش ہے, اور اسی وجہ سے یہ باتیں کی جا رہی ہیں. اور اس کا تعلق جو ہے براہ راست آگے چل کے جو اگلے الیکشنز ہیں ان کے حوالے سے ہوگا, جس میں کوشش یہ ہوگی کہ بلاول بھٹو زرداری کو پنجاب میں بھی کچھ سپیس ملے, جس کی وجہ سے آگے ان کے لیے وزیر اعظم بنانے کی راہ ہموار کریں. اور یہ جو پلاننگ ہے یہ آصف علی زرداری کی ہے. دوسری طرف مریم نواز صاحبہ ایسی کوئی سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گی, اور وہ اپنے آپ کو خود اور بہت سے دیگر لوگ بھی ان کو پرائم منسٹر کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے بھی ایک تو بوٹ پالشنگ میں بھی پورا ہر طرح سے اپنا جس کو کہتے ہیں سیٹسفیکٹری خدمات انجام دینی ہے, اور دوسری طرف انہوں نے پیپلز پارٹی کو یا PTI دونوں کو کوشش یہ کرنی ہے کہ کوئی پولیٹیکل سپیس نہ ملے, اور وہ خود ہی
اپنا امپریشن جو ہے وہ ایسا بنائیں کہ جی وہ پرائم منسٹر کی کینڈیڈیٹ ہیں نیکسٹ الیکشن کے لیے. ادھر پیپلز پارٹی بھی اب جان بوجھ کر تھوڑی بہت چھیڑ چھاڑ شروع کر رہی ہے, اور اس کا ایک مقصد تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کو اپوزیشن کا کردار بھی ادا کرنا پڑے. اگر بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ نااہل ہوتے ہیں, ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں, ضمنی الیکشن میں ہوتا ہے, تو اس صورت میں یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں جماعتوں کی سیٹیں بڑھیں, کچھ پی ایم ایل این کی زیادہ بڑھا دی جائیں, پیپلز پارٹی کی کو بھی 2-4 دے دی جائیں, اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کو ہی اپوزیشن لیڈر بھی بنا دیا جائے, اور اس طرح اپوزیشن کا کردار بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ ادا کرے. تو اس لیے بھی یہ تھوڑی بہت ان کی چھیڑ چھاڑ جو ہے وہ شروع ہے, اور تھوڑا آگے جو زیادہ دور کا سوچنا ہے وہ یہ ہے کہ جی ان کا پنجاب میں جو کردار ہے وہ کسی طرح سے بڑھایا جائے. اس لیے جنوبی پنجاب صوبے کا ایک دفعہ پھر سے نعرہ جو ہے صدر زرداری نے لگا دیا ہے, اور ادھر سے اب جو پی ایم ایل این کے لوگ ہیں وہ بھی اس کا ظاہر ہے جواب دیں گے, اور وہ بتائیں گے کہ نہیں جی سندھ میں بھی بڑی صوبوں کی ضرورت ہے. تو انفارچونیٹلی صوبوں کی ضرورت تو پاکستان میں ہے, لیکن یہ ایڈمنسٹریٹولی ضرورت ہے, ایڈمنسٹریشن کے لیے ضرورت ہے. ہمیشہ کی طرح اس کو صرف ایک پوائنٹ سکورنگ, پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اور اس کو جینوئنلی اس لحاظ سے نہیں پلان کیا جاتا کہ واقعتاً مختلف ہی صوبوں میں اور صوبے بنائے جانے چاہیے تاکہ لوگوں کو ایڈمنسٹر کرنا, ان کو گورن کرنا آسان ہو, بجائے اس کے کہ یہاں پر یہ دیکھا جائے کہ آپ بہت بڑے صوبوں کے وزیر اعلیٰ بن جائیں لیکن وہاں پہ پرفارم نہ کر پائیں. لیکن یہاں پر آپ کو پتہ ہے جس طرح سے پولیٹیکل سٹیکس ہوتے ہیں, تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے, لیکن یہ اس وقت نعرے کا لگنا یہ بظاہر ایسا ہی ہے کہ صرف پنجاب میں پیپلز پارٹی کو دوبارہ سے ایک ان کرنے کے لیے, اسپیس بنانے کے لیے کچھ مشہور نعرے جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے لگا دیے جاتے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.